गणेशाय नमः। अफ़गान हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मनोहर गाबा उर्फ इंदूज़ मैन जर्मनी से आपकी सेवा में। आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ समय देकर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस पर विचार भी ज़रूर करें। जैसा कि आपको मालूम ही है कि पिछले लगभग 40 वर्षों से हम लोगों ने अफ़गानिस्तान छोड़ना शुरू किया और आज की डेट में काफ़ी सालों से सब लोग कहीं न कहीं सेट हो चुके हैं। जिनकी उम्र 60 प्लस है, उनके यहाँ अब तीसरी जनरेशन जन्म ले रही है। आइए आज हम अपने इस छोटे से इतिहास, उसकी एक्टिविटीज़ और उसके रिज़ल्ट्स और नतीजों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ थे, कहाँ से गुज़रे, आज कहाँ पर हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। आइए पहले देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। हम लोगों ने कम्युनिटीज़ के नाम पर अलग अलग देशों के बड़े बड़े शहरों में दुख सुख और समाजी ज़रूरतों के लिए मिलियंस की लागत और लाखों का नुकसान करा के कल्चरल सेंटर्स बनाए। इनको मंदिर नाम दिए गए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कहाँ है हमारी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट? कोई निशानी, कोई प्रतीक, कोई मैगज़ीन, कोई टीवी चैनल, कोई यूट्यूब चैनल, कोई पेंटर, कोई शायर, कोई फोटोग्राफ़र, कोई गायक, कोई डांसर, स्पोर्ट्स, खेल, कोई विद्वान शख्सियत। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास कोई टैलेंट नहीं है, बहुत है। बात सिर्फ इतनी ही है कि कम्युनिटी चलाने वालों की तरफ से ऐसा माहौल बनाया ही नहीं गया, या ठीक से कहूँ तो बनाने दिया ही नहीं गया। मजबूरी ये भी है कि हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं और हम एक दूसरे से रिश्ते, नातों और दोस्तियों से बंधे हैं। वो बंधन जो हमने खुद बनाए हैं। हम 40 साल पहले एक इस्लामी मुल्क से नई दुनिया में आए। यहाँ खुलकर बहुत कुछ कर सकते थे। हमारे सामने सारे रास्ते खुले थे, लेकिन हमने मंदिरों के नाम पर सरगर्मी और ताश खेलने के मरकज़ बना दिए। ये थी हमारी शुरुआत, जिसका मैं खुद गवाह हूँ। मैंने एक साल हम्बुर्ग में मोहतरम डॉक्टर नरेंद्र गोस्वामी जी के साथ मिलकर काम किया। कुछ लोग मंदिर में पत्ते खेलने के ख़िलाफ़ थे, लेकिन खुली मुखालफत किसी ने नहीं की, तो मैंने फ़रआइन से किनारा कर लिया, जिसकी अपनी एक तफसील है। कुछ सालों बाद कुल्न शिफ्ट हुआ तो वहाँ दो फ़रआइन के महंगे से महंगे और सुंदर मंदिर बनाने की होड़ देखने को मिली। नतीजा, एक मंदिर को बेपरवाही, बेइतलाई और दूसरों की अनसुनी करने की वजह से पैसे का भारी नुकसान उठाना पड़ा और दूसरा मंदिर किसी भी कारण आधा बंद पड़ा है। बाकी जो धर्म के नाम पर चल रहा है, वही है जो हम अफ़गानिस्तान से लेके आए थे। वही पुरानी दकियानूसी रस्म व रिवाज, जिनको और भी गहरा करके उसे चलने दिया गया। क्यों? क्योंकि आते ही कुछ खल्क और परचम जैसी कम्युनिस्ट पार्टी के नीम हकीमों ने सारे समाज की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। खुद सीना ठोक कर कहते रहे कि हम भगवान को नहीं मानते, मज़हब तरियाक है, वग़ैरह वग़ैरह। फिर भी ये लोग हमारी कम्युनिटी के, हमारे मंदिरों के और हमारे कल्चर के नुमाइंदे बने बैठे हैं। रईस की कुर्सियों से अपने अहंकार को खुराक देते आए हैं।
اور آج بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہمارے اوپر اپنی منمانی تھوپے چلے جا رہے ہیں، اور جب میرے جیسے لوگ ان سے باقاعدہ خط لکھ کر سوال کرتے ہیں تو جواب ندارد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مجبور ہو کر میٹنگز میں بھی بلاتے ہیں۔ گھنٹوں انتظار کے بعد جب سب تھک جاتے ہیں تو ایک ایک کر جانے لگتے ہیں، تب جا کر آپ کی باری آتی ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا موضوع ان کے ایجنڈے میں ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ مٹھی بھر کمیونسٹ وچار دھارا کے نام نہاد روشن فکروں اور کچھ سماجی سیوکوں کے نیم حکیموں کے جماوڑے کے بیچ گھر چکے ہیں، جہاں فیصلے روشن فکر ہی کرتے ہیں۔ باتوں اور سوالوں کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ انسان خود کو ایک ایسے بھکاری کی طرح محسوس کرتا ہے جس کو کہا جا رہا ہو کہ کیا پرابلم ہے، جاؤ کام کرو۔ بس بات شروع ہوتے ہی میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ کرسیاں پیچھے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تب ناشتے کے ساتھ ساتھ چٹخارے لے کر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اپنے ہلکے انداز میں آپ کو اچھی طرح شرمسار اور بے عزت کر کے گھر جانے دیتے ہیں۔ شکر ہے میں نے ان کی کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور نہ خود کو اپمانت محسوس کیا ہے، ورنہ میں بار بار آ کے ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اس پر آگے چل کر اور بات کرتے ہیں۔ پہلے میں حال ہی میں گھٹی ایک گھٹنا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو اس ویڈیو کو بنانے کی اصلی وجہ بنی۔ آپ اس کو ایک مثال کے طور پر لیں اور غور کریں کہ اگر کوئی مشکل آن پڑے تو ان فرائض کے ذمہ دار لوگ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کو آپ ایک سٹنگ آپریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل بات کل میں ہمارے ایک بہت ہی نزدیکی فیملی فرینڈ کے گھر موت ہو جانے سے شروع ہوئی، جنہیں مندر والوں نے بے وجہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بہت ستایا۔ تب میں نے 18 سپتمبر کو شریمان ایشور داس دھون جی کو، جو سنٹرال غات کے رئیس ہیں، ان کو یہ ای میل لکھا: محترم جناب ایشور داس دھون جی، آپ سے درخواست ہے کہ مجھے میرے موبائل نمبر سو پر رابطہ کریں۔ افغان ہندو معاشرے کا ایک حصہ ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ کچھ مشترکہ سماجی مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اور باقی کچھ لوگوں کے کچھ سنجیدہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا لازمی ہے۔ مہربانی کر یا اپنا فون نمبر بھیجیں تاکہ میں آپ کو واپس کال کروں یا سیدھے سے مجھے فون کریں۔ آپ کا خیر خواہ منوہر گاوا۔ تو اس کے بعد 19 سپتمبر کو ان کا جواب آیا۔ انہوں نے لکھا ہے: رام رام جی، محترم منوہر گاوا، صحت و سلامت باشید. بفرمایید در خدمت هستم امر کنید. بنابر کمی وقت و اجتناب از صحبت‌های تلفنی که با دیگران شریک ساخته می‌تواند شد. دوست دارم از طریق ایمیل در خدمت باشم. برای شما بهترین ها و خوبی ها را آرزو دارم. ایشور داس دھون۔ تو انہوں نے ایک دن بعد 19 کو یہ جواب لکھا اور میں نے 21 تاریخ کو ان کو یہ جواب دیا: محترم ایشور داس جی، نمسکار۔ فوری جواب کے لیے دھنیہ واد۔ آپ کے فون پر بات نہ کرنے کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے صرف اتنا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح ہمارے پاس بھی وقت کی کمی ہے، اور پھر ہمارے سوال اور مسائل میں کوئی راز یا کچھ چھپانے والا یا کوئی سیکرٹ نہیں، بلکہ ماجرا اس کے برعکس ہے۔ مسائل کی پیچیدگی طویل اور قابل بحث ہونے کی وجہ سے
ایک مختصر پیشگی بات چیت سے ہم اپنا کافی وقت اور انرجی بچا سکتے ہیں۔ اگر فون پر بات کرنا ناممکن ہے تو ہم آپ کے پاس آنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ اپنا ایڈریس اور ملنے کا وقت بتائیں، ہم آ جائیں گے۔ موضوع ایک جاری سوگوار فیملی کا ہے جو پیچھے کچھ جواب طلب سنجیدہ سوال کھڑے کر رہی ہے۔ بات کو مزید آگے بگڑنے سے پہلے میری کوشش ہے کہ آپ کو اطلاع دے دوں کہ ایک حل طلب مشکل موجود ہے۔ اگر آپ خود اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ کی صحت اور سلامتی کا متمنی، منوہر گاوا۔ تو انہوں نے 21 تاریخ کو ہی مجھے یہ جواب دیا: رام جی، سپاس از پاسختان. روی هم رفتم من هر یک شنبه از ساعت 2 تا 6 در مندر آسمایی شهر فرانکفورت می باشد. همچنان در گرودواره گرونانک نواس فرانکفورت. هر وقتی که شما لازم می بینید بفرمایید، در خدمت هستم. آنچه در توان دارم در خدمت مردم قرار دارم. شما راحت و سلامت باشید. با حرمت زیاد، ایشورداس دھون۔ تو ان کے مختصر جواب سے جو میں اصل میں ایک چھوٹی سی فون کال کا انتظار کر رہا تھا، میں نے اسی تاریخ 21 ستمبر کو اس کو یہ جواب دیا: ایشور داس جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ کے اظہار خدمت کے جذبے کے دیکھے اس کی قدر کرتے ہوئے آپ کا دھنیہ واد۔ اب ہمیں آپ کی مصروفیت اور وقت کی کمی کا پورا اندازہ ہو گیا ہے۔ کم سے کم آپ نے اس پیغام کا جواب دیا، یہ میرے لیے بڑے افتخار اور سربلندی کی بات ہے۔ میں نے اپنے پچھلے پیغام میں پوری کوشش کی کہ ایک جاری سوگوار فیملی کے مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا سکوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس کام میں ناکام رہا۔ کوئی بات نہیں محترم، ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ اجتماعی کاموں کے لیے ایشور آپ کو زیادہ وقت دے۔ نمسکار، منوہر گاوا۔ تو انہوں نے پھر بھی کوئی فون نہیں کیا اور جواب میں 22 ستمبر کو یہ لکھا: خواهش میکنم بار دیگر ایمیل گذشتهتان را بخوانید. شما از آدرسم پرسیده اید و من گفتم که هر یک شنبه در مندر و گرودواره فرانکفورت می باشم. در رابطه با فامیل سوگوار لطفاً جزئیات را بنویسید. آنچه از توانم پورا بود دریغ نخواهم کرد. مسائل مهم نمی شود در تلفن صحبت کرد. کارفرما از طرف روز اجازه تلفن شخصی نمی دهد و شام که خانه بر می گردم مصروف کارهای قومی می شوم. شما قدر روشنی بیندازید که مشکل چیست و چی می توان کرد. امیدوارم به امید پروردگار رای حل پیدا گردد. سلامتی و سرسبزی شما آرزویم است. ایشور داس۔ تو پھر بھی میں نے سوچا اور اس کے بعد میں نے یہ جواب لکھا: شریمان ایشور داس جی، نمسکار۔ میرے گزشتہ 30 سالوں کے تلخ تجربوں سے میرے لیے ثابت ہو چکا ہے کہ افغان ہندو فرائض کے ایڈمنسٹریشن یا تو خطوں کے جواب دینے کی تہذیب سے ابھی تک محروم ہیں یا ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں، ورنہ آج تک میرے مختلف فرائضوں کو بھیجے ہوئے درجنوں سوالوں، پیشنہادوں اور شکایتوں والے سربستہ اور کھلے خط اپنے جواب کے انتظار میں دم نہیں توڑتے۔ ان میں سے میری آخری پیشنہاد جو ٹی وی چینل پر مبنی تھی، جس کے کانسیپٹ کو میں نے تفصیل سے آپ کی 2016 کی سنٹرال رات میٹنگ میں سب کے سامنے رکھا، فیصلہ یہ ہوا کہ مجھے ایک پائلٹ پروجیکٹ کرنا تھا جسے مجھے فرائضوں کی تھوڑی سی ہمکاری کے ساتھ کرنا تھا۔ میں نے سارے فرائض کو متواتر ای میلز لکھے، لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، ہمیشہ کی طرح اگنور کیا گیا۔ یہ ایک مثال ہے، میرے پاس ایسی اور بھی مثالیں ہیں۔
بڑی عجیب و غریب مداری گریوں کا گواہ ہوں میں۔ اس سلسلے وقتاً فوقتاً پچھلے 25 سالوں سے تکرار ہوتا چلا آ رہا ہے، جب میں نے نزدیک ہونے کی کوشش کی ہے۔ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ میرے نام کے آگے کوئی ڈاکٹر یا انجینئر کا ٹائٹل نہیں، یا میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی جس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں، اگر میں اس خط کو کچھ دن اور لکھتا رہوں تو یہ خود ایک کتاب ہوگی۔ میں لکھوں گا جب لکھنی ہوگی، ابھی تو کہانی چل رہی ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں کتاب پڑھتا کون ہے؟ آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ ویبنار اور ورچوئل کانفرنس کی بات کرتے ہیں اور اپنی ضرورتوں اور تقاضوں کو بنا وقت ضائع کیے پورا کرتے ہیں۔ اب کی بار میں ایک ایسی ناشائستگی، سنگ دلی اور جاہلانہ سلوک کا گواہ ہوں جس نے میری آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کی بار چپ نہیں بیٹھوں گا۔ ایک مجبور اور سوگوار پریوار پر ہوئے ظلم کو اجاگر کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں میرا ساتھ دیں۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار کی موت کے موقع پر ایسا ناشائستہ سلوک دیکھنے کو ملا، ورنہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جب بات نکلی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی اکیلا یا نیا مسئلہ نہیں، اس سے بدتر اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ تو میں نے اپنے گزشتہ تجربوں کی بنا پر فیصلہ کیا کہ آپ اب کی بار فرائنوں کے ساتھ ان کے خود ساختہ تحریری، ٹیلی فونی اور شخصی میٹنگوں اور بات چیت کے سردرگم اور مرزا قلمی اصولوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ہی وہ واحد ذریعہ بچے ہیں جو اپنی سطح پر کچھ فیصلے لے سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک جاری عاجل مسئلے کے بارے میں اطلاع دی۔ آپ نے 2 مختلف دلیلیں دی۔ دونوں کو ایک بچہ بھی رد کر سکتا ہے۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی سوال باقی بچا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ایک ادنا سے افغان ہندو فرائن کے ذمہ دار ترین شخص کو کون سی ایسی سیکرٹ راز افشا ہونے کا خوف ہے جو ایک مختصر فون کرنے سے روکتی ہے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ خیریت تو ہے، بات کیا ہے۔ ایشور داس جی، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ میں آپ کے یا کسی کے بھی سیوا اور خدمات کو اندیکھا بھی نہیں کر رہا ہوں۔ آج میں بحیثیت کمیونٹی کا ایک فرد آپ سے بحیثیت کمیونٹی کے ذمہ دار ترین شخص سے احترامانہ اپیل کرتا ہوں کہ اب فرائنوں کے گزشتہ کارکردگیوں، الزامات، ابہامات اور افواہات کے جائزے اور سروے کے لیے ایک بے طرف ہیئت تعین کریں۔ لوگوں کے سوالوں اور شکایتوں کے جواب فرائنوں سے طلب کریں۔ شریمان جی، یہ خط کافی لمبا تھا۔ جب لکھ کر دوبارہ پڑھا تو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آگے کا مکالمہ کسی اوپن پلیٹ فارم پر پوری کمیونٹی کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اگر میرے اس خط نے آپ کو دوبارہ سوچنے پر آمادہ کیا ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ بھگوت گیتا ہمیں سکھاتی ہے کہ صلح کے لیے آخر تک پریاس کرنا چاہیے۔ کل 26 ستمبر 2021 کو میں سناتن ہریوم مندر گڑھ میں ایک تقریب میں شریک رہوں گا۔ کیا پتہ، ہو سکتا ہے تصادفاً آپ بھی آ رہے ہوں۔ کیا پتہ، ہو سکتا ہے آپ کے من میں ایک دم ایک خیال آ جائے کہ برسوں سے یہ آدمی فریاد کر رہا ہے، چلو یار آج اس کو سیریس لیتے ہیں، دیکھیں کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے۔ آپ کا دن اور ویکینڈ اچھا گزرنے کی آشا کرتے ہوئے آپ کا خیر خواہ منوہر گابا۔ تو دوستو، میں نے یہ خط لکھا اور امید کی کہ شاید اب کوئی فون آ جائے، لیکن جواب یہ آیا۔ رام جی، حالا بیادم آمد که جناب شما بار به غریب خانه من تشریف آورده بودید
و همواره در یک همایش سنترال راد سهم گرفتید و در مورد پروژهتان صحبت نمودید. عزیزم، من هر یک شنبه در مندر و گرودواره فرانکفورت می باشم. مسائل مهم درست نیست که در تلفن صحبت شوند. در صورت لزوم می توانید در مندر یا گرودواره بیایید. سرفرازی شما آرزویم هست. سلامت باشید. ایشور داس. تو انہوں نے پھر بھی یہی مختصر جواب لکھا. اب یہ لکھتے بھی نہیں اور فون بھی نہیں کریں گے. تو میں نے کچھ سوچ کے اپنا آخری میسج لکھا ہے جس کو میں اپنے اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے. کچھ دلچسپ باتیں اور بھی ہیں. اگر آپ کو کوئی کامنٹ کرنا ہو یا کوئی سوال ہو تو لکھیے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تب تک کے لیے نمسکار.